बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरे वालिदैन पीट और लीना को इक्तिसादी मुश्किलात का सामना था। उनकी नई नई शादी हुई थी। नया जोड़ा मकान के हसूल में सरगर्दा था। आखिर इन्होंने दो और नए जोड़ों के ताउन से एक मकान किराए पे लिया जिसमें हर जोड़े के लिए सिर्फ एक कमरा था। कई हफ्तों की कोशिश के बाद संताना कैफ के नवा में वो एक ऐसा मकान तलाश करने में कामयाब हुए जिसमें 7 कमरे थे और किराया भी इंतहाई कम था। ये मकान एक सड़क के इख्तिताम पे खेतों के बीचों बीच वाक़ई था और उकब में खुशरंग दरख्तों के झुंड थे। 3 मंजिला मकान सूरज की रोशनी में दूर से चमकता दिखाई देता। तीनों जोड़े खुशी खुशी नए मकान में मुंतकिल हुए। पहली मंजिल में सामान रखा। क्लार्ड और कैथराइन नेल्सन ने सामने के रुख वाली ख्वाबगाह पसंद की। डाक और नूरा चीफ मैन ने दूसरी मंजिल पे एक वसी और अरीज कमरे का ख्वाबगाह बनाया और मेरे वालिदैन के हिस्से में वसी हॉल के सिरे का कमरा आया। मकान चूंकि बहुत बड़ा था इसलिए तीसरी मंजिल को बंद रखने का फैसला किया गया ताकि गर्मी से बचाव रहे और सामान भी ज्यादा बिखरने न पाए। सामान को तरतीब देने और मकान की आराइश में ज्यादा वक्त ना लगा क्योंकि मकान पहले ही से खूब सजा हुआ था। घर की आराइश शानदार बगीचा संगे मरमर के चबूतरे मालकू के तमोल की शहादत दे रहे थे। नौजवान जोड़े हैरान थे कि मालकू ने इस कदर शानदार मकान छोड़ना कैसे गवारा किया। अम्मी को पुरानी चीजें जमा करने का जुनून था और इस मकान में पुरानी चीजों का खजाना देख के उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सामने की हावका में शानदार टाइल्स की महरूती अंगूठी थी। ये कमरा बेजवी था, चंद गुंबददार जिसके वस्त में खूबसूरत जंजीरों के साथ मूर्तियां लटक रही थी। खूबसूरत बालकनी ने मकान का हुस्न दोबारा कर दिया था। उन्हें इस मकान में आए हुए चंद दिन गुजरे थे। कैथराइन, नूरा और अम्मी सीढ़ियों के दरवाजे पे रंग कर रही थी कि इन्होंने बलखाती हुई आहनी सीढ़ियों पे किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। वो तीनों एकदम मुड़ी। पूरी सीढ़ियां उनके सामने थी, ताहम पैरों की आवाज के बावजूद सीढ़ियों पे कोई नजर नहीं आ रहा था। उस रात जब उन्होंने इसका जिक्र मर्दू से किया तो उनके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई और मामला खत्म हो गया। कई दिन के बाद रात को जब घर के लोग गहरी नींद सो रहे थे, कैथरीन की खौफनाक चीख ने उन्हें जगाया। वो पुकार रही थी, कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ, मैं उठ नहीं सकती। सब उसकी ख्वाबगाह में घुसे। वो किसी नादीदा ताकत से उलझी हुई थी और वहशियाना अंदाज में खातू को हवा में लहरा रही थी जैसे वो हवा से लड़ रही हो। उसके खावन का चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। वो कैथरीन को बिस्तर से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि नादीदा ताकत ने जोर के धक्के से कैथरीन को फर्श पे गिरा दिया। उसके टोहने पे मोच आई और सर दीवार से जा टकराया। क्लाड और कैथरीन तो उसी दिन मकान छोड़ देना चाहते थे मगर उन्हें दूसरों के इसरार पे अपना इरादा बदलना पड़ा। कैथरीन के इलाज के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो इस इलाके का पुराना बाशिंदा था और मकान के मालिकों से अच्छे से वाकिफ था। जब इससे रात के वाक़े का जिक्र किया गया तो वो बड़बड़ाया, अजीब बात है, ये मकान। फिर एकदम खामोश हुआ और इसरार के बावजूद मजीद कुछ कहने से इनकार किया। कुछ दिन के बाद फिर सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की चाप सुनाई दी जो सीढ़ियों के सिरे पे चंद लम्हों के लिए रुक गई और जब दोबारा सुनाई दी तो गुसल खाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पानी सलची में गिरने लगा। मेरे अब्बा सीढ़ियों की तरफ लिपके और गुसल खाने में जा पहुंचे। वहाँ कोई न था लेकिन पानी पूरी तेजी से गिर रहा था। अब्बा ने उसे बंद किया और वापिस आए। थोड़ी देर के बाद दोबारा किसी के ऊपर जाने की आवाज आई। अब्बा उसके ताकों में दौड़े। सीढ़ियों के ऊपर जाके आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुसल खाने की तरफ बढ़ी। फिर उन्हें दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई लेकिन दरवाजे में कतन कोई जुम्बश ना हुई। सलची और नहाने के टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, हालांकि पानी बिल्कुल बंद था। शाम को जब घर के लोग खाने की मेज पे जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। वो सामने हॉल की तरफ दौड़े। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। हालांकि क्लार्ड ने उस दरवाजे में ताला लगा रखा था। क्लार्ड को शक हुआ कि कोई ऊपर है। वो इत्मीनान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा कि अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था।
وہ غیر محسوس طور پہ کلاٹ کے پاس سے گزرا اور ٹھنڈے سانس کی ہوا کلاٹ سے ٹکرائی۔ اس کے بعد ساری سیڑھیوں پہ ایسی بدبو پھیلی جس سے دل متلانے لگا۔ یہ سران کئی دن تک پھیلی رہی۔ وہ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دیتے، لیکن کرایہ بہت کم تھا اور اب تک اس خیال سے رکے ہوئے تھے کہ یہ محض وہم ہے۔ لیکن اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ مکان یہ لازمی چھوڑ دیں گے۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، چھکڑے کی کھڑکھڑاہٹ سے جاگ اٹھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور چھکڑے کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے مل کے عجیب تاثر پھیر رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے اوپر میں جا کے ختم ہوا۔ پھر سرگوشوں کی آواز آنے لگی جو کہ بلند ہوتی گئی، لیکن کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا۔ ایک نیا شور پیدا ہوا اور بھاری شہتیر چھکڑے سے اتارے جانے لگے۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، چھکڑا جیسے اچھل پڑا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی کھڑکڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار ایسا ہونے لگا اور یہ پھر معمول بن گیا۔ کئی ہفتے بعد اچانک ایک نئی افتاد پیش آئی۔ مکان کے حکم میں ایک پرانی اور رنگ آلود پون چکی عرصے سے لاک پڑی تھی۔ ایک دن طلوع سحر سے پہلے پون چکی کی چوٹی پہ شور پیدا ہوا، پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے والے کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن کوئی چیز تھی جو پون چکی کے پتھروں سے رگڑ کھاتی غراب کی آواز سے نیچے گری تھی۔ ابا نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پون چکی سے گر کے مر گیا تھا۔ اس وقت تیز جھکڑ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکان میں ہونے والے شور و غوب کے عادی ہو گئے۔ ایک صبح ایک نئے حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈاک تہخانے سے میوے کا مرتبان لینے گیا۔ اسے ایک چھوٹے بکس پہ کھڑے ہو کے اونچے طاق سے مرتبان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے معمولی زلزلہ قرار دیا اور مستعد ہو گیا، مگر زلزلے میں شدت پیدا ہوتی گئی اور وہ ایک دھچکے سے سر کے بل گر پڑا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے کے کونے سے گہری آواز سنائی دی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ ڈاک مرتبان اٹھا کے واپس ہوا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آہ اور شور دوبارہ سنائی دیا، جو غصے اور اضطراب سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ شور بھی رکا۔ میرے ابا اور کلاٹ نے اسے ڈاک کے اعصابی تشنج کا کرشمہ قرار دیا۔ وہ دونوں تہخانے میں اترے اور شور دوبارہ بلند ہونے لگا۔ انہیں ڈاک کی بات پہ یقین کرنا پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شور ان کا تعاقب کرتا رہا اور اس وقت تھما جب باورچی خانے کا دروازہ بند ہوا۔ امی نے مذاقن کہا، تہخانے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جس کا آدھا در انسان کا اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پہ کوئی ہنسا نہیں بلکہ سبھی سنجیدہ ہوئے۔ کلاٹ نے بازار سے مضبوط چٹہنی لا کے تہخانے کا دروازہ بالکل بند کیا۔ ایک دن بعد دوپہر امی، کیتھرین اور نورا تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پہ چڑھی۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پہ آگ کا الاؤ روشن تھا۔ تیسری منزل کی برساتی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کھلے چھوڑ کے اوپر چھت پہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد الاؤ سٹ پڑا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہوا، جسے وہ اپنی کوشش کے باوجود کھول نہ سکی۔ کئی گھنٹے بعد جب رات کی سائے گہری ہونے لگے اور ان کے خاوند گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو باہر نکالا۔ دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا۔ چٹہنی لگی تھی اور اسے مزید احتیاط کے لیے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد امی کے دادا دادی مسٹر اور بیگم کلوس ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹھگنے قد کی خاتون تھی، لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے عامل تھے، مگر دادا ابا ایسی چیزوں کو روحانی قرار دیتے تھے۔ خشک سالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مدد چاہتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان پہ کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکنے اور ناچنے پہ مجبور کر دیتی۔ ایک دن دادا این اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھی اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پہ بیٹھی تھی۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک کرنے کا وعدہ نہ کیا۔ لیکن اس گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کے خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبعی نہیں، اسے آہستہ آہستہ زہر دے کے مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبعی موت جانا تھا۔ دادا ابا ایک دم چونکے ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ دادی یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔
دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے، نورا اور کیتھرین بھی گھر پہ نہ تھی۔ دادی نے وعدہ کیا اور بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہنا پڑے گا، تب وہ کچھ بتانے کی قابل ہو سکے گی۔ وہ اندر چلی گئی اور امی ہال کے باہر بیٹھ گئی۔ شروع میں کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت رہا، پھر ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے گندم کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ یہ شور اونچا ہوا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ امی نے گھبرا کے ہال کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں خوفناک شور جاری تھا۔ ہوا اس قدر سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہوئے جاتے تھے۔ دادی سکتے کے عالم میں کرسی پہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ امی گھبرا کے آگے بڑھی، ان کی ہتھیلیاں رگڑنے لگی۔ اچانک ابا اور دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرائے اور انہیں اوپر خوابگاہ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دادی کو ہوش آیا تو امی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی اور دادا وہاں نہیں تھے۔ انہوں نے امی سے کہا تمہیں کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ بتانے پہ رضامند ہو گئے تھے کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ کس شرط پہ مکان چھوڑیں گے۔ اچانک تم کمرے میں آئی۔ اس مکان میں ایک زبردست المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ سنہری بالوں والی عورت کو مارا گیا۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی اور بے رحم مخلوق ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتی، مگر آج میں بھی خوفزدہ ہوں۔ امی نے محسوس کیا کہ دادی اماں کا چہرہ غیر معمولی طور پہ زرد ہے۔ ان کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے۔ دادی سے پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہ ہوئی تھی۔ دوسری صبح دادی نے جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ رات بھر کوئی انہیں تنگ کرتا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہ سو سکی۔ وہ ہال کی تصویر کو آخری نظر دیکھ لینے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ امی اس وقت باورچی خانے میں تھی کہ اچانک دادی اماں کی چیخ سنائی دی۔ گھر پہ صرف امی اور دادا ابا موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور دادی کا چھوٹا سا جسم فرش پہ پڑا تھا۔ وہ کسی نادیدہ دشمن سے لڑ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا رہی ہے کہ اچانک وہ فرش سے اٹھی اور لڑکھڑا کے کوچ پہ گر گئی۔ ان کا چہرہ زرد ہوا، دم گھٹنے لگا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کیونکہ ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انجانی انگلیاں ان کا گلا دباتی، دادا چیخے، خدا کے لیے اسے بخش دو۔ وہ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ کسی چیز نے پوری طاقت سے دادی اماں کو زمین پہ دے مارا۔ دادا تیزی سے آگے بڑھے اور بیوی کو بازو پہ اٹھا کے باہر بھاگ گئے۔ ہم اب کبھی بھی اس منحوس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک حادثہ پیش آئے، تم لوگ اس مکان کو چھوڑ دو۔ امی جب دادی اماں کو الوداعی بوسہ دینے کے لیے جھکی تو انہوں نے سرگوشی کی۔ میں اس سنہری بالوں والی خاتون سے مصروف گفتگو تھی کہ میں نے اس کے پیچھے ایک خوفناک مخلوق کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ قامت میں آدمی کے برابر ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہ دیکھی۔ اس کی نارنجی رنگ کے بال سخت کھردرے اور کھڑے ہیں اور خات اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوق خاتون کے گرد چکر کاٹتے ہوئے آئی اور میرے قریب کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میری گردن دیکھو، جہاں اس نے اپنے ناخن میرے گوشت میں گاڑ دیے۔ یہ زخم بہت گہرا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو گی، کیونکہ یہ مکان بہت جلد نظر آتش ہو جائے گا اور بنیادوں کے سوا اور کوئی چیز نہ بچے گی۔ دادی اماں کی گردن کا زخم زندگی بھر باقی رہا اور مخلوق سے مقابلے کے بعد ان کی آواز اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ سرگوشی میں بات کرتی تھی۔ اس پر اسرار مکان کی یہ داستان ایک رات اپنی انتہا تک پہنچ کے ختم ہوئی۔ کیتھرین اور کلاٹ اپنے کمرے میں تھے۔ کیتھرین نے حسب معمول اپنے بال صاف کیے اور بستر پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک چونکا دینے والی چیخ کے ساتھ اس نے اپنے بستر کو نوچنا شروع کیا۔ ڈاک اور ابا ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ کلاٹ اپنے جوتوں سے بری طرح بستر پیٹ رہا تھا۔ ابا نے کیتھرین کے پاؤں پہ پڑے ہوئے بستر کے کمبل کو پلٹ دیا۔ ایک بہت بڑی چمگادڑ کیتھرین کے پاؤں سے چمٹی ہوئی تھی۔ ابا نے اسے چرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آخر ڈاک کے جوتے کی ایک زبردست ٹھوکر کے ساتھ چمگادڑ فرش پہ گر پڑی۔ فرش پہ گرتے ہوئے وہ اڑی اور کمرے کے ایک شیشے کو توڑتی ہوئی باہر تاریکی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح انہوں نے یہ مکان چھوڑا۔ وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ مکان اسی طرح آراستہ تھا۔ ابا نے صرف گلاب کے چند گملے اور ایک کتاب وہاں سے اٹھائی، اور آج یہی دو چیزیں اس مکان کی یادگار ہیں، کیونکہ ان کے چھوڑنے کے چند دن بعد مکان کو اچانک آگ لگ گئی اور بنیادوں کے سوا سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ دادی اماں کی موت کے کئی سال تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ قریب قریب سب یہ بھول گئے۔ ہم اس پر اسرار مکان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک دن جم چچا اچانک سیڑھیوں سے لڑک گئے۔ ان کا چہرہ سفید ہوا اور وہ کانپ رہے تھے۔ اسٹور میں کوئی چیز ہے، اس کے بال نارنجی اور کھڑے ہیں۔ اس نے مجھے دروازے سے جھانک کے دیکھا، پھر دروازہ بند کیا۔ اس پر یقین کرو نہ کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے خاص بجا ہوئے تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ نہایت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اس مکان کی کہانی سنائی۔ دادی اماں کی موت کا واقعہ بھی، اس کے بعد وہ اکثر گھر میں کسی پر اسرار
شے کی موجودگی کی شکایت کرتے، مگر ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ آخر ایک دن چچا جم اپنی چارپائی پہ مردہ پائے گئے۔ 1934 میں میرے والدین سان برنارڈ ڈینو کے اس مکان میں اٹھائے جہاں چچا جم کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ مکان دادی اماں نے بنوایا تھا۔ میرا بیٹا مائک ان کے ساتھ تھا۔ امی نے اپنے لیے دوسری منزل کے 3 کمروں میں سے درمیانہ کمرہ منتخب کیا اور ابا نے ان کے ساتھ کا کمرہ لیا۔ مائک امی کے ساتھ تھا جہاں ان کی پہلی رات تھی۔ امی 3 بجے تک نہایت پرسکون نیند سوئی رہی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے انہیں جگا دیا۔ کمرے میں کچھ چل پھر رہا تھا۔ سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ انہوں نے آواز دی، خیال تھا کہ ابا اپنی کم خوابی کی شکایت کی وجہ سے سو نہ سکے۔ سایہ تیزی سے بستر کی طرف پلٹا اور قریب پہنچ کے انہیں گھورنے لگا۔ ماں کا کہنا ہے کہ چہرہ قطعاً غیر انسانی تھا۔ اس نے اپنا بدصورت ہاتھ مائک کی طرف بڑھایا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ امی نے خوفزدہ ہو کے بستر سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے انہیں واپس دھکیل دیا۔ امی نے اس کے چہرے پہ ایک بھرپور نظر دوڑائی۔ گہرے زرد اور خوفناک دانت آگے کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں گومروں میں چھپی تھی۔ مائک کو اتارتے ہوئے اس نے دوبارہ بستر تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن امی اس کے راستے میں خائل ہو گئی۔ امی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ مائک کی طرف لپکا جو اب جاگ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مائک تک پہنچے امی جھپٹی اور اس کے بالوں کو نوچ لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اندر کو مڑے ہوئے ہیں۔ وہ مائک تک پہنچ رہے تھے۔ مائک اٹھ کے بستر پہ بیٹھا اور چیخنے لگا۔ امی نے ایک ہاتھ سے اس پر اسرار مخلوق کے مکروہ چہرے پہ دھرا دھر مکو کی بارش کی اور بالوں سے کھینچتے ہوئے بستر سے دور لے گئی۔ وہ ابا کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک امی کے سر پہ ایک زبردست چوٹ پڑی۔ وہ لڑکھڑائی اور پر اسرار مخلوق دوبارہ بستر کی طرف پلٹ گئی۔ امی نے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے آ گئی۔ مائک تک پہنچنے کے جنون میں اس نے بستر کو اپنی طرف کھینچا لیکن اس کے بال پھر امی کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے بال کو نوچتے ہوئے اس کے پیٹ پہ ایک زبردست ضرب لگائی اور وہ ڈگمگا گیا۔ مائک بے تحاشا چلا رہا تھا، دادا دادا جلدی کرو۔ ابا نے اپنے کمرے کی بتی جلائی اور تیزی سے دوڑے۔ کچھ دیر تک انہیں کچھ سمجھائی نہ دیا۔ وہ اسے بستر سے پرے ہٹتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور پر اسرار مخلوق برساتی کے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابا کی موجودگی سے امی کا حوصلہ بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ مخلوق اچانک پلٹی اور انتہائی غصے میں اس نے مائک کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے گھبرا کے پیچھے دیکھا، مائک خیریت سے تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ برساتی کی طرف دیکھا تو وہ دور نکل گئی۔ چاندنی میں امی نے دیکھا کہ اس نے ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا جو ہلکے رنگ کے تنگ سے چوبے پہ مشتمل، گھٹنوں اور کوہنیوں تک لمبا تھا۔ ننگے بازو پہ لمبے بال تھے، سر کے نارنجی بال سوئیوں کی طرح کھڑے تھے اور ناک کے بال نتنوں سے باہر نکل آئے تھے۔ ابا نے امی کے اشارے پہ برساتی کی طرف دیکھا۔ صحن سے 20 فٹ کی بلندی پہ اس کمرے میں سوائے سونے کے کمرے کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن انہیں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ تاہم ایک مدفن گوشت کی بو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد ابا کے سوا کسی کو بھی اس کمرے میں سونے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ اس پر اسرار مخلوق کی واپسی کے منتظر تھے لیکن وہ کبھی نہ آئی۔ 1952 میں ہم نے یہ مکان بیچا، لیکن آج تک میں اس واقعے پہ حیران ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا انجانی قوتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں؟ کیا ان کی دشمنی نسل در نسل چلتی رہتی ہے؟